Thank you, Madam Chair. Honorable guests, esteemed delegates, and learned speakers. I'm really very thankful to the Honorable Speaker, Mr. Raja Parvez Ashraf, that he has given me this chance to speak on this issue of the historic Golden Jubilee Convention of the 1973 Constitution. Pakistan's federalism is actually a study case for many countries. And in recent history, in recent months, a delegation from Somalia, headed by the Interior Minister, came here, and they have more than 1 week deliberations on these issues. Mr. Zafrullah Khan, our friend, was there. And a lot of students are doing their PhDs on this subject also. So, but on this issue, Madam Chair, if you allow me in my language, so I can sum it up within the time. अगर हम इसकी बेसिस देखें तो इसकी 2 बेसिस हैं, 4 माइलस्टोन्स हैं फेडरलिज्म के, 2 आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं इसमें, और 2 आगे इंप्लीमेंटेशन की बेसिस हैं. One is लाहौर डिक्लेरेशन इन 1940, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, और दूसरी है कायदे आज़म के 14 नुकात. जो पहली है वो तो कॉन्फेडरेशन की तरफ भी जाती है, और दूसरे जो 14 नुकात हैं वो बिल्कुल फेडरलिज्म के हैं. और मेरा ये बतौर एक तालिब इल्म के तारीख के मानना है कि अगर 1956 के आइन के अंदर इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता, उनको शामिल कर लिया जाता, तो ना मुजीब के 6 पॉइंट्स आते और ना ही जो अलहदगी हुई है शायद वो हो पाती अगर हम इसको शामिल कर लेते. लेकिन ऐसा नहीं हम कर सके, जिसके नतीजे के तौर पर फिर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने यहाँ पे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको वो जो 2 मेन आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स थे या माइलस्टोन्स थे, उनको शामिल किया 1973 के आइन के अंदर. और फिर उसके बाद मार्शल लॉ आई, उन्होंने जो हुलिया बिगाड़ा, और उसके बाद दोबारा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि जिनका ब्रेन चाइल्ड था, उसी पार्टी ने वापस आकर आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने आकर यहां पे फिर दोबारा वो जो मुझे कहने दीजिए कि वो जो गंद डाला गया था, जो खराबी पैदा की थी आइन के अंदर, उसको आसिफ अली जरदारी साहब ने आकर खुद अपनी पावर्स डिवॉल्व की, अपनी पावर्स छोड़ी, इस पार्लियामेंट को दी, और फिर सूबों को भी सारा इख्तियार दिया. अब मुझे ये बताएं कि ये अभी काकड़ साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि यहां पे डिवॉल्व तो हो गया, पावर्स डिवॉल्व हो गई, 102 आर्टिकल जो थे वो अमेंड किए गए. अब यहां से तो चले गए, मरकज से बहुत सारी चीजें वहां पे चली गई, लेकिन कहीं हमने 4 और मजबूत मरकज तो नहीं बना दिए, जिसका अभी काकड़ साहब जिक्र कर रहे थे. क्या वहां पे पीएफसी हुआ, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हुआ वहां पे? एनएफसी तो हो गया यहां पे, वो नहीं हो पाया. और मुझे अपने जिले की मिसाल देने दीजिए. हम लाहौर के डोर स्टेप पे बैठे हैं, 3.7 मिलियन आबादी है मेरे जिले की. अलमिया क्या है? एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है पूरे जिले के अंदर, एक एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है. कसूर जिला एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी है, एक एग्रीकल्चर का या नर्सरी के ऊपर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है. 3.7 मिलियन आबादी के जिले की बात कर रहा हूं, जहां पे
یہ اگر PFC ہو جاتا تو مجھے بھی 37 لاکھ کی آبادی کے مطابق فنڈز ملتے، میرے ضلع کو بھی ملتے، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں بنتی جو کہ نہیں بن پائیں۔ وہاں کی ہماری لوکل لیڈرشپ کا بھی قصور ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکے، اس طرح سے اس کو ایجیٹیٹ نہیں کر سکے، لیکن یہ المیہ ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کیس اسٹڈی کے طور پر سندھ چلے جائیں، یہ اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن انہوں نے بہت کام کیا ہے ویسے ہیلتھ کے اندر۔ اگر میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ضلع کو، خیرپور کو اور سکھر کو ملا لوں تو شاید آبادی میرے ضلع جتنی بنتی دونوں۔ میں سکھر گیا تو سکھر میں 5 یونیورسٹیاں ہیں، NICVD ہارٹ کا دل کا ہاسپٹل ہے، میرے ضلع میں نہیں ہے۔ بچوں کا ایک شاندار ہاسپٹل ابھی افتتاح ہوا۔ آپ کے جو گمبٹ کے اندر سائیں قائم علی شاہ صاحب کے دور میں جو گمبٹ کا جو بنایا گیا، جمس بنایا گیا جہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں مفت میں، جہاں پہ آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ کر کے آئے ہیں، جو لنگس کے ٹرانسپلانٹ کا کر کے آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو سندھ نے کی ہیں، اور سندھ نے خاص کر 3-4 چیزوں میں کام کیا ہے۔ سندھ ریونیو بورڈ بنا ہے، انہوں نے خاصا بہتر کام کیا ہے وہاں پہ۔ پنجاب نے بھی اس کے فوٹ سٹیپ پہ فالو کرتے ہوئے اس وقت بنایا تھا، انہوں نے بھی بہتر کام کیا اس میں۔ لیکن ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، لیبر میں جو وہاں پہ قانون سازی ہوئی، چونکہ وہاں پہ جو ڈیوالو ہوا وہ آپ کا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوئی، آپ کی ایڈمنسٹریٹو پاس ڈیوالو ہوئی، فسکل پاس ڈیوالو ہوئی، اور اس طرح سے یہ جو ڈیوالو ہوا سارا سوشل سیکٹر سارے کا سارا ڈیوالو ہوا، وہاں پہ انہوں نے کام کیا۔ ہیلتھ کے اندر ایجوکیشن کا کیریکولم اپنا دیا ہے وہاں پہ سندھ کے اندر انہوں نے کیا ہے، ابھی میوزک کی کلاسز شروع کی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کو کرنے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، تو جب یہ ہو رہا تھا اس میں بڑا رول تھا ان کا بھی، اور موجودہ جو چیف منسٹر ہیں یہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے، جب NFC ایوارڈ ہو رہا تھا تو اس میں ان کا بھی میجر رول تھا۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو اس وقت پاکستان کا جو کرائسس ہے، میں 2 کیس اسٹڈی کے طور پر دو ایشوز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے تھر اور ایک ہے گوادر۔ اب مجھے اگر کوئی پوچھے کہ پاکستان کے کرائسس کا سولوشن کیا ہے تو میں یہ کہوں گا آج کہ ایک لفظ کے اندر پاکستان کے سارے کرائسس کا سولوشن ہے، اور اس کا نام ہے تھر۔ تھر کے کول کے ریزروز جو ہیں، نون جو ریزروز ہیں 175 بلین ٹنز ہیں، اور اگر $1 اس کی قیمت ہو اس کوئلے کی پر ٹن تو 175 ارب ڈالر بن گیا۔ لیکن جو کہا جا رہا ہے $65، چونکہ کمپیریٹیولی تھوڑا پرابلم ہے اس کے ساتھ، 11,350 ارب ڈالر کے ریزروز ہیں کول کے وہاں پہ، اور یہ 25 سال ہم نے ضائع کیے کس پہ؟ کہ اس سے بجلی پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ جو کنٹرول سینٹر کا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ 50 میگا واٹ سے زیادہ پیدا نہیں کر سکتا صبح، آپ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے یہ نہیں، جو بابو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کرنے نہیں دے رہے تھے۔ الٹیمیٹلی 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے وہاں سے بجلی پیدا کر دی، اور اس وقت سسٹم کے اندر جو بجلی آ رہی ہے ہر کول سے وہ تقریباً کوئی 3000 میگا واٹ پلس مائنس کے قریب آ رہی۔ اور اگر آپ اس پہ سارا فوکس لے جائیں تو آپ کی سب سے بڑی امپورٹ کیا ہے؟ آئل کی ہے۔ اس پہ ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں جو وہاں پہ ہیں، لیکن وہ تو گاڑیوں میں جو پیٹرول چل رہا ہے وہاں پہ بھی ایشوز ہیں، جو یہاں پہ سارا تیل جل رہا ہے اس کے بھی ایشوز ہیں۔ انڈیا جا رہا ہے 2030 تک 50% گاڑیاں لے کر جا رہا ہے الیکٹرک پہ، اور ہم اس کو دوسری سائڈ سے ریورس کر سکتے ہیں، ہم بھی الیکٹرک گاڑیوں میں جا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں جا سکتے ہیں۔ تو آج بجلی پیدا ہو رہی ہے دنیا کے بے شمار ملکوں میں کوئلے پہ ہو رہی ہے۔ دوسرا کیس اسٹڈی ہے
अब अलमिया देखिए کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور عبداللہ شاہ صاحب 1995 میں تھارکول اتھارٹی کی بنیاد رکھتے ہیں اور سن 2000 میں جا کر دونوں کے بیٹے اس کا افتتاح کر رہے ہیں، دونوں ہی دنیا میں نہیں. یہ ہے ہمارا عالمی. دوسری طرف اور ابھی تو کچھ چائنیز کمپنیز کہہ رہی ہیں ہم آپ کو اس سے ڈیزل بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور اس سے آپ بائی پروڈکٹس 11 اور بائی پروڈکٹس بھی آ سکتی ہیں. بے شمار ملکوں کے اندر کوئلے سے ڈیزل بنایا جا رہا ہے. دوسرا ہے گوادر کا ایشو. سیکنڈ جو پوائنٹ، آپ مجھے یہ بتائیں 46 ارب ڈالر آپ نے سی پیک کا لگا دیا، نہ وہاں پہ بجلی ہے اور نہ پانی ہے. میں ایک منٹ میں بس میرا یہ لاسٹ پوائنٹ ہے. نہ جہاں سے سی پیک شروع ہو رہا ہے گلگت میں، نہ وہاں پہ بجلی ہے نہ پانی ہے. اگر لوگ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ غدار ہیں. آپ نے مجھے نہیں پتا کہ اس پارٹی سے تعلق ایک ہدایت اللہ کو پکڑا ہوا ہے. گوادر میں کہہ رہے ہیں نہ بجلی ہے نہ پانی. دوسری طرف آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے ڈیوالو کیا ہے اگر سب کچھ، تو وہاں پہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں کی لوکل لیڈرشپ کے بھی کچھ پرابلمس ہیں، لیکن فیصلے تو یہاں سے ہو رہے ہیں جو وہاں کے پرابلمس ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں کیس سٹڈیز ہیں. اگر آپ پوری طرح ڈیوالو کیا ہے تو ان کو رائٹس نہیں دیتے اور وہاں پہ پی ایف سی نہیں ہوتا، فوزلا تک نہیں جاتا، تو یہ مسائل رہیں گے. یہ ایشوز ہیں، یہ چیلنجز ہیں ہمارے، یہ پرابلمس ہیں ہمارے. ایک طرف اس کی پازیٹیوٹی بھی ہے اور دوسری طرف ایشوز بھی ہیں، ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اور لاسٹ پہ میں سمجھتا ہوں آج کل بہت بحث ہو رہی ہے، اس آئین کی کتاب پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. جو آئین میں لکھا ہوا ہے بالکل نہیں ہو رہی. اس پہ بہت سارے ایشوز ہیں اور اگر ایشوز ہیں تو میں بھی آج اس فورم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں. آئین کا آرٹیکل 3 ہے. پہلا ملک کا نام ہے، دوسرا ریاست کا ریلیجن کی بات ہے اور تیسرا ہے ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن. آئین کا آرٹیکل 3 جو پہلے 6 آرٹیکلز کے اندر ہے وہ کہتا ہے کہ دا اسٹیٹ شیل انشور دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ایکسپلائٹیشن اینڈ دا گریجوئل فلفلمنٹ آف دا فنڈامنٹل پرنسپل فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. یہ ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا اور اس وقت کے جو لیجسلیٹرز تھے سارے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریاست انشور کرے گی. اور ہمیں اس ریاست کو جو کہا جاتا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ ماں کے جیسی تب ہی ہو سکتی ہے جب آئین کے آرٹیکل 3 پہ مکمل عمل درآمد ہوگا. اور جب تک نہیں ہوتا اس ملک کے اندر وہ جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں، جو پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقات ہیں، جو چھوٹے صوبے ہیں، جو مظلوم قومیتیں ہیں، ان کی جدوجہد جاری رہے گی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اس پہ امپلیمنٹیشن نہ کریں. شکریہ.